अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम ये होस्ट खावर गुमन, मेरे साथ हसन यूब और चौधरी गुलाम हसन साहब मौजूद है नाज़रीन, और थोड़ी देर में हमें हैदर नकवी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। कल से जो दुनिया के सियासी मंजरनामे के ऊपर बोंचाल आया हुआ है उसी के ऊपर बात हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर तबसरे तज्जिए हो रहे हैं कि आइंदा जो 4 साल होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो किस तरह के होंगे। इंसानी हकूक़ के हवाले से जो ख़ास तौर पर डेमोक्रेट्स हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। ज़ाहिर है 4 साल ये जो मिले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, एक टर्म गुजरने वक्फा हुआ है और इस दौरान उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको पता है केसेस वगैरह भी बने। जो लेटेस्ट इतलात हैं उसके मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज 270 उनको चाहिए थे, 295 उनको मिल गए हैं वोट्स। और उसके साथ साथ ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड जो है होता है किसी प्रेसिडेंट के साथ कि सेनेट और जो उनका जो कांग्रेस है वहां पे भी उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर भी अक्सरियत मिल जाए तो फैसला साजी में बहुत ही आसानी होती है। ये हमारी टॉप स्टोरी है, लेकिन अपनी टॉप स्टोरी पे जाने से पहले नाजरीन एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम हुई। मुल्क दर सस्ते और फौरी इंसाफ को फराहम करने के हवाले से जो कानून साजी हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की जो तादाद थी वहां पे एक दस्तूरी आईनी बेंच भी बना और उस तादाद को 17 से बढ़ा के 34 कर दिया गया। इसी तरह आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी तादाद जो है वो 9 से बढ़ा के 12 कर दी गई। आईनी बेंचेस जो है सूबाई सतह के ऊपर भी बनेंगे। आज की जो खबर है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट जो है वो 68,000 से बढ़ा के नाजरीन 67,000 से बढ़ा के 3,50,000 कर दिया गया। प्रोड्यूसर साहब ये मुझे अगर जरा औसत बता देंगे तो मैं जरा इसको मजीद वादे कर दूंगा कि 250 या 300% बनती है। इसी तरह नाजरीन जुडिशियल अलाउंस जो पहले 3,42,000 था, दोबारा से बताता हूं, जो 3,42,000 जुडिशियल अलाउंस था उसको बढ़ा के 10,90,000 कर दिया गया है। अच्छी है, खुशखबरी है, अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि जजेस की तादाद के बढ़ने से और उसके बाद खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह बढ़ने के बाद ये जो हुकूमत वक्त मौजूदा हुकूमत की जो ख्वाहिश है, उनकी जो कोशिश है मुल्क के अंदर जो है वो जो है उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो, मकसद पूरा हो। नाज़रीन अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जो अमेरिका है 250 को 300 साल से वहां पे जमहूरियत जो चल रही है उसके पीछे कुछ उनके गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। वहां पे जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको माना जाता है। कल जब आपने देखा कि नतीजे आना शुरू हो गए, उसके बाद नतीजों के नतीजे में ये वाजे हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज वन द इलेक्शन और उसके बाद जो हारने वाली कैंडिडेट हैं उन्होंने अब कंसीड किया बड़ा ग्रेसफुली। सबसे पहले आपको उनकी जो स्पीच है वो सुनवाते हैं। कमला हैरिस ने किन अल्फाज के अंदर अपनी हार को तस्लीम किया। We must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. चंद जो मोटी मोटी बातें की हैं कमला जो हैरिस साहिबा ने, वाइस प्रेसिडेंट है अभी मौजूदा, वो ये कह रही हैं कि हमारी जमहूरियत का जो हुस्न है, जो बुनियादी जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारी लॉयल्टी जो है वो दैट इज नॉट टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी और इन अ सर्टेन ऑफिस, दैट इज टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरियत का हुस्न ये है और कम से कम जो अमेरिका की जमहूरियत की मजबूती और उसके अंदर जो इस्तेहकाम है उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप हार भी जाते हैं तो आपको हार ग्रेसफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए और वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूं। मैंने कॉल किया है
प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और उनको यकीन दहानी करवाई है कि एक पुरअमन अंदाज से जो ताकत का अब जो ट्रांसफर है, जो आउट गोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है व्हाइट हाउस की, उससे इन जो कमिंग एडमिनिस्ट्रेशन को कर दी जाएगी, और ये 20 जनवरी तक सारा मामला कंप्लीट हो जाएगा। मैं देख रहा था फॉर्मर प्रेसिडेंट, टू टाइम प्रेसिडेंट बैरक हुसैन ओबामा, उन्होंने बड़ी भरपूर कैंपेन की। उनकी भी मैंने एक स्टेटमेंट देखी, उसके अंदर मोरलेस उन्होंने इन्हीं बातों का इजहार किया। उन्होंने यही कहा कि ये एक हमारा जो गोल्डन प्रिंसिपल है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारी जमहूरियत का, वो यही है कि इख्तलाफ राय रखने के बावजूद जब अवाम अपनी राय का इजहार कर देती हैं तो हमें अवाम की राय के सामने सरनगू करना चाहिए, और यही तरीक़ाकार है किसी भी जमहूरियत का, और यही फ़र्क है एक जमहूरी मुल्क और एक डिक्टेटरशिप के दरमियान। नाज़रीन, एक और भी आपको वाक़या सुनाते हैं। अमेरिका के अंदर वोटों की गिनती जो है ज़ाहिर है अच्छे अंदाज से हुई है, तो नतीजा आया है। वहाँ पे वोट खला से भी आया, खलाई मखलूक ने नाज़रीन वोट नहीं भिजवाया। ये देखें आप, उनका जो मिशन खला के अंदर मौजूद है, और वहाँ से, और ये वोट वहाँ से आया, और सीधा रास्ते में अगर कोई कहीं कोई खलाई मखलूक थी भी तो वोट उनके हाथ में नहीं आया, वोट सीधा, ये फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट है, वो आपको पहले सुनाते हैं। Well, here's one. We've talked about mail-in voting, right? I mean, how about voting from space? Astronaut Butch Wilmore, who was up at the International Space Station, was casting his vote from space. Yeah, astronauts fill out their ballots, and they are loaded into the space station's computers. These encrypted ballots are then routed via satellite to ground stations in New Mexico and then transmitted to Mission Control at the Johnson Space Center in Houston. The NASA center then electronically submits the ballots to the appropriate county clerk's office in Texas for filing. Yes, absolutely. Voting, you bet. I actually voted early a couple of weeks ago. So got my ballot in and make sure that mine got counted. अमेरिका के अंदर आप जो है एडवांस बैलेटिंग कर सकते हैं, आप जो है मेल के जरिए भिजवा सकते हैं। यही उन्होंने किया। एस्ट्रोनॉट बता रहे हैं कि मैंने अपना वोट भिजवाया और मैं चाह रहा था मेरा वोट काउंट हो। हसन, आपकी अमेरिका के अंदर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए देखें, ये अमेरिका की स्ट्रेंथ है। बड़े सारे लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर मुबसरीन का, कि जिस अंदाज से ये कैंपेन हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ताना और तशनी के जिस तरह तीर चलाए गए हैं बिटवीन टू पार्टीज, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, और ख़ासतौर पर कैंडिडेट्स ने एक दूसरे को जिस अंदाज से पुकारा। कमला ने बोला फैशिस्ट हो तुम, ट्रंप को तुम हिटलर हो, पता नहीं क्या कुछ कहा। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शी इज़ ए क्रेजी वुमन, कोई दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब आवाम की राय सामने आ गई तो उस राय को जो है बड़े ही मुकद्दम तकरीम देते हुए एक्सेप्ट किया गया और आगे बढ़ने की बात की जा रही है। हसन जी बिल्कुल, ये अमरीकी जो जमहूरियत है इसकी ये खूबसूरती है कि यहाँ पर जो लूज करता है वो खुले दिल से अपनी हार को तस्लीम करता है। यहाँ पर सड़कों के ऊपर 2014 से जिस तरह हमारी तरफ लोग आ गए थे तो 35 पंचर का पहले बात की और फिर बाद में उसके बाद वो मुकर गए कि जी वो तो सियासी बात थी। तो ऐसी बात, ऐसी रवायात जो है अमेरिका के अंदर आपको दिखाई नहीं देती। देखिए यहाँ पर तो जो इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट हुई, जब पहले तो मदे मुकाबिल जो बाइडन थे, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप, इनके मुकाबले में, लेकिन फिर जब पहले ही इनका आपस में जो है एक क्या कहेंगे तकरार सी हुई थी, जो एक डिबेट हुई। उस डिबेट के बाद ये चीज समझ आ गई डेमोक्रेट्स को कि अगर जो बाइडन, जो कि इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट है, ये अगर सदर की दौड़ में हुए तो इनका तो 5% चांस भी नहीं है इलेक्शन जीतने का। तो वो तो यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए वॉक ओवर था। कैमिला हैरिस आई और उन्हें बड़ी जबरदस्त, बड़ी एग्रेसिव वो आई और उन्होंने बड़ी जबरदस्त अपनी कैंपेन भी की। लेकिन बहरहाल जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो मकबूल थे यहाँ पर। और कैमिला हैरिस के लिए एक और प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि वो जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट थी और वो अपनी ही पार्टी के प्रेसिडेंट से इख्तलाफ नहीं कर सकती थी। लोग बहुत मायूस हैं जो प्रेसिडेंट जो बाइडन थे, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज जिस तरीके से उन्होंने यानी मुल्क को चलाया, लोगों ने उससे एग्री नहीं किया। और उसी का रिफ्लेक्शन हमने अभी ये इंतखाबात में देखा कि ये नवंबर के फर्स्ट वीक के जो इंतखाबात है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 270 का जो मार्क उनको रिक्वायर्ड था
اور وہ 295 کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اسی طرح صحیح وہ نتیجہ آ گیا. بالکل صحیح. اور انہوں نے جو ہے وہ کانگریس کے اندر ان کے پاس جو ہے میجورٹی آ چکی ہے. چودھری غلام حسین صاحب دیکھیں دنیا کی ایک بڑی جمہوریت ہے, ظاہر ہے ان کے جس انداز سے ووٹنگ ہوئی, ملینز آف جو امریکنز نے ووٹ ان کیا, بیلٹنگ بھی ہوئی, میل ان بھی ہوئی ہے, جو میل کے ذریعے بھی ووٹس آئے وہ آئے پراپر انداز سے ود ان نو ٹائم. اور ناظرین آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ امریکہ کے اندر کوئی سکندر سلطان راجہ نہیں ہے, مطلب الیکشن کوئی سینٹرلائز الیکشن کمیشن نہیں ہے. وہاں پہ کاؤنٹی کی سطح کے اوپر الیکشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں اسلام آباد کے اندر موجود ہوں, F6 کے اندر ایک جو ہے یہاں پہ یونین کونسل ہے یا کونسل لیول کا ایک ادارہ بن جائے گا, لوگوں کے ووٹ لیں گے, لوگ ووٹ وہاں پہ ڈالیں گے اور اس کی گنتی کر کے وہ اپنے اسٹیٹ کو بھجوا دیں گے. اسی طرح لاہور کے اندر مال ٹاؤن ہے, گارڈن ٹاؤن ہے, DHA ہے, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر وہ پولنگ بوتھ بنتے ہیں. کوئی وہاں پہ جو ہے بیلٹ باکس لے کے نہیں کہیں بھاگتا, گنتی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چودھری صاحب یہ ہوتی ہے خوبصورت جمہوریت, اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دنیا کا ایک بڑا ملک, طاقتور ملک وہ کہلوانے کے حقدار بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سے جمہوریت سیکھیں. چودھری صاحب نہیں, وہ تو آپ سے سیکھنا چاہتے تھے. 8 فروری کے جو رزلٹ آج تک نہیں آپ نے نکالے, وہ تو آپ سے سیکھنا چاہتے تھے. آپ ان کو وہ سبق ہی نہیں سکھا سکے. چھوڑے ان باتوں کو. اب وہاں بھی جنوری میں پچھلی دفعہ کافی ہنگامہ رائی ہوئی تھی, جہاں لوگ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو دے ہیو اے رائٹ ٹو پروٹیسٹ. اگر کوئی سڑکوں پر آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو کوئی شوق میں گھر سے نہیں نکلتا, نہ وہ اپنا مقابلہ کرنا چاہتا اپنے ریاستی اداروں کا. آپ نے ان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا. لیکن یہ اچھا سبق ہے ساری دنیا کے لیے کہ جو پروپیگنڈے کے زور پر آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کوئی نہیں مان. یہاں سے ایک بہت سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور سابق نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, اور تیسرے انہوں نے کہا جی وہ آل دی وے کملا دیوی ہارس, تو وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ شی واز نو ویئر نیئر اینی سکسیس. وہ ابھی بھی آپ یہاں بھی سسٹم کو ٹھیک کریں اور لوگوں کا اعتماد بحال کریں اپنے اداروں پر, یہ بہت ضروری ہے. وہ بالکل اچھا انہوں نے یہ کہا. وہ فارمر چیئرمین PCB بھی تھے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا, دیکھیں جہاں پر بھی جب یعنی DC کے اوپر چڑھائی کی جن لوگوں نے پارلیمنٹ میں جا کر احتجاج کیا, جن لوگوں نے اسپیکر کی چیئر کے اوپر بیٹھے امریکہ کے اندر, آپ کو پتا ہے کہ یہاں کی پھر عدالتوں نے ان کو فوری سزائیں بھی سنائی اور وہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں, اور کوئی لوگ ابھی تک آج تک بھی جیلیں پروسیکیوشن لا اینڈ آرڈر سب کے سامنے شفاف انداز سے آگے بڑھا. بالکل صحیح کا رائٹ ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن گئے ہیں, لیکن کیا ان لوگوں کی سزائیں معاف ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہے. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسے کہہ رہے ہیں, یہاں پر قانون ہے, وہ پریزیڈنشل پارڈن جب دیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دے دوں. آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس ٹائم تک یہاں پر وہ لوگ جیلوں کے اندر قید ہیں, وہ سزائیں اپنی کاٹ رہی ہیں, لیکن ہمارے ہاں 9 مئی والے آج بھی جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. ہماری عدالتوں نے کوئی اور بات نہیں کر رہی. اچھا آگے بڑھتے ہیں. نقوی صاحب یہ ایک بندہ بھی جو ہے فیصلہ ہو جانا چاہیے, حالانکہ PF ایئر بیس کے اوپر چلے وہ ٹرمپ دیکھ لے گا اس کو. یہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ, ہم ایک اور طرف بحث لے کے جا رہے ہیں. نقوی صاحب یہ جو امریکی جمہوریت کا حسن ہے پاکستان کے اندر, ایک تو چوہدری صاحب نے وہ حوالہ دیا, ایک ہمارے دوست ہی ہیں میڈیا کے اندر, ظاہر ہے وہ چلے گئے حکومت میں بھی اور PCB میں بھی. ایک ہمارے ایک اور دوست ہیں, وہ بھی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, اور کل انہوں نے ایک اپنے پروگرام کے اندر یہ تجزیہ پیش کر دیا کہ جی وہاں پہ بہت خون خرابہ ہوگا, لڑائی جھگڑے ہوں گے, وہاں پہ عدالتوں کے اندر معاملہ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ الیکشن کا جو نتیجہ بن ہی نہ پائے. لیکن اگلے دن انہوں نے اپنے پروگرام میں, وہ جو کہ کھلے دل کے مالک ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں چول بج گئی ہے, میرے کو تو چول نہیں سی مارنی چاہیے تھی, اتنے ماحول بڑا بہتر ہے. سو یہ خوبصورتی ہے جو ہے امریکن جمہوریت کی. دیکھیں ایسٹ کوسٹ سے لے کے ویسٹ کوسٹ تک وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پولنگ سٹیشنز بنے, کہیں سے کوئی لڑائی جھگڑے کی خبر نہیں آئی, اور ظاہر ہے جیتنے والا کو ہارنے والے نے فون کر کے مبارکباد دی ہے اور کہا کہ بھیا چونکہ عوام نے آپ کو ووٹ دے دیا ہے, آپ جانیں, حکومت جانے, آپ کی پالیسیز جانیں. نقوی صاحب دیکھیں آپ تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں نا, یہ 2020 میں بھی تو ہوئے تھے انتخابات. چلو 2020 میں بھی وہاں نتائج آئے تھے, پھر 2020 کے بعد کیا ہوا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا.
کہ کس طرح یہ لوگ سڑکوں پہ نکلے, کس طرح یہ حملہ آور ہوئے, کس طرح انہوں نے نتائج ماننے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے, جمہوریت کی خوبصورتی تو ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنی غلطی سے سیکھا, اور کامیاب بھی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن نتائج آنے سے پہلے ہی, جب انتخابات جاری تھے, ووٹنگ جاری تھی, اسی دوران کہہ دیا تھا کہ جو بھی نتیجہ ہوگا ہم اس کو مانیں گے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ 2 دفعہ حملہ ہوا, لیکن کہیں آپ نے ایسی کوئی تقریر نہیں سنی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ اس نے اپنے لوگوں کو کہا ہو کہ آ جاؤ سڑکوں پر, آ جاؤ جلاؤ گھیراؤ کر لو, آ جاؤ اس کو گھیر لو, آ جاؤ اس کو مار دو. تو بات یہ ہے کہ رویہ دونوں طرف سے, جب دونوں طرف سے آپ اچھائی دکھاتے ہیں تو اس طرح کی جمہوریت پنپتی ہے. جب دونوں طرف سے آپ اچھائی دکھاتے ہیں تو اس طرح کے رویے پنپتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ 2 ویز ہونا چاہیے, کسی بھی ریلیشن شپ میں, کسی بھی تعلق میں, کسی بھی سیاست میں, کسی بھی بزنس میں. تو یہ بڑا اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ماضی سے سیکھا, جو آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے جو 2020 کے نتائج کے بعد امریکہ کا حشر کیا تھا, تو انہوں نے اس سے سیکھا اور انہوں نے نتائج آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو بھی نتائج ہوں گے ہم اس کو مانیں گے, اور ظاہر ہے وہ جیت گئے. ٹھیک. اچھا ناظرین, جو 2020 کا حوالہ دیا جا رہا ہے 6 جنوری کا, ظاہر ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا ان کے حمایتیوں نے کہ ہمارے جو الیکشن ہم جیت رہے ہیں لیکن کچھ درمیان میں مسئلہ ہوا ہے. ادارے جو تھے انہوں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا. جنہوں نے زیادتی کی, ٹریس پاسنگ کی, ان کو پکڑا گیا, پروسیکیوشن ہوئی, سب کے سامنے دن دہاڑے کا کیس چلا, اور وہ آرام سے جن کو سزائیں بنتی تھیں ان کی سزائیں ہو گئی. اب پاکستان کے اندر معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ سارے متنازع ہوئے ہیں. 1-2 کے اوپر, خاص طور پر 1990 کے الیکشن میں جب پہلی دفعہ نواز شریف بنے تھے پرائم منسٹر, جس کے نتیجے میں اس کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کی واضح ججمنٹ بھی آئی ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ ایک مہران بینک سکینڈل, پتہ نہیں کتنے ملین وہ پیسے ویسے بھی بانٹے گئے تھے. اب 2024 فاسٹ فارورڈ انتخابات ہوتے ہیں 8 فروری کو. اس کے اوپر ظاہر ہے ہمارا طریقہ کار ہے, لوگوں کو جو ہارنے والے امیدوار ہیں وہ اپنی پٹیشن کرتے ہیں انڈر دا الیکشن لا, وہ ودن کو 3 months ہو جانا چاہیے کلیئر. لیکن پاکستان کے اندر اب ظاہر آپ کو پتا ہے آئین و قانون کے اوپر جو عمل درآمد ہوتا ہے, ابھی تک ناظرین الیکشن ٹریبیونلز جو ہے بنتے اور ٹوٹتے رہے ہیں. انتخابی تنازعات 9 بعد بھی وہ جو تنازع ہے وہ فی الحال برقرار ہے. فروری 2024 کے عام انتخابات کے بعد انتخابی تنازعات نپٹانے کے لیے ملک بھر میں 23 الیکشن ٹریبیونلز قائم کیے گئے تھے. اس کے بعد پنجاب میں ٹوٹل 8 ٹریبیونلز قائم کیے گئے, اور پہلے صرف 2 ٹریبیونل تشکیل پائے تھے. تاہم 12 جون کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مزید 6 ٹریبیونلز بنائے گئے, اور جسے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. فروری 2024 کے انتخابات کے بعد ملک بھر کے الیکشن ٹریبیونلز میں 370 انتخابی درخواستیں دائر کی گئیں. الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق پٹیشن دائر کرنے کے بعد 180 دن میں الیکشن ٹریبیونل کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ ناظرین آپ دیکھ لیں. تاہم فافن کی رپورٹ کے مطابق 17 اگست 2024 تک تمام ٹریبیونلز 377 میں سے صرف 25 انتخابی جو درخواستیں ہیں ان کو نمٹا سکے ہیں. یہ ہے ہمارے ہاں حقیقت جو معاملہ ہے. ظاہر ہے اس کو نپٹانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ادارے کام کریں, الیکشن کمیشن کام کریں. بریک کے اوپر بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے ظاہر ہے امریکہ اس پر میں نے بات کرنی ہے, چینج آف گارڈ. جی بات کریں حسن صاحب, بات کر لیں آپ. اس پر بات یہ ہے کہ جب اب آپ کی جوڈیشری الیکشن کمیشن کا, جس کا یہ سوابدیدی اختیار ہے, آئین پاکستان اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ نے ہی ٹریبیونل نامنیٹ کرنے ہیں, تو پھر جب عدلیہ کہے کہ نہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے, تو پھر اس قسم کے مسائل پیچیدگی پیدا ہوگی. جب ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کریں گے تو پیچیدگیاں نہیں ہو سکتی. لیکن جب جو کہ آئین پاکستان اختیار الیکشن کمیشن کو دیتا ہے الیکشن ٹریبیونل نوٹیفائی کرنے کا, تو پھر جب جوڈیشری کہے کہ نہیں یہ ہمارا کام ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ ٹریبیونل جو ہے وہ ہم سے آئیں گے, تو پھر اس طرح پھر آپ کی جو ہے نا مسائل بڑھیں گے. تو ہمارے اداروں کو بھی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اور الیکشن کمیشن کے سربراہ سے متعلق بھی لوگوں کو بات کرتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے نا وہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ بھی کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن کا اختیار رکھتے ہیں. آپ کی بات 100% درست ہے. جو ہم یہ بات کر رہے ہیں, جو ایشو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, آپ اسی کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, ہم وہی کر رہے ہیں. بالکل آپ اچھے انداز سے سارا آپ نے ایشو ایکسپلین کیا ہے. گزارش ہم سارے یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ ملک پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں ایشو ریزالو نہیں ہوتے، چلتے رہتے ہیں. اور یہ پہلا الیکشن نہیں ہے. ہم نے دیکھا 2018 کی جو انتخابی عذرداری ہیں وہ پینڈنگ رہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے محترم 2013 کے اندر خایا صاحب الیکشن کمیشن نے فارغ بھی کر دیا تھا، لیکن وہ چلتا رہا سپریم کورٹ. پھر وہ آپ کو پتا آخر میں سارے معاملات ہیں. یہ اکراس پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہی تو ایشو ہے جس کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. محترم حسن ایوب صاحب بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد کریں گے امریکہ کے اندر ظاہر ہے ایک چینج آف گارڈ ہو گیا ہے. اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے مختلف ریئیکشنز آ رہے ہیں. کراس پولیٹیکل پارٹیز حکومتی وزراء ایک ریئیکشن دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک مختلف رد عمل آ رہا ہے. کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں اور کیا کچھ پارٹیز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، خواہشات کیا ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے، تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک. ایک بہت بڑی حقیقت ہے ناظرین کہ پاکستان کے داخلی امور ہے اس کے اندر امریکہ کا اثر و رسوخ رہا ہے. معاشی ہوں، سیاسی ہوں، سیکیورٹی کے ہوں. یہ ہماری جو تاریخ ہے یہ بتاتی ہے اور ایک سے زیادہ واقعات موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کو مشاہد حسین سید صاحب کی زبانی ہی بتاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو 90s کے دوران وہ انفارمیشن منسٹر بھی رہے، کافی قریب، کافی قربت تھی ان کی محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی پارٹی کا حصہ بھی تھے. وہ کیا انہوں نے بتایا، لیکن وہ اس وقت جو الیکشن ہوا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے جیتنے کے بعد کیا ممکنہ طور پر پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں ٹرمپ کس کو جانتا ہے؟ وہ پاکستان میں ٹرمپ جو ہے کسی کو نہیں جانتا سوائے قیدی نمبر 804 عمران خان کو، جس کو انہوں نے بڑا پرتپاک ویلکم کیا تھا، جس کو وہ پسند بھی کرتا ہے اس حد تک کہ آپ کو پتا ہے نا جو وائٹ ہاؤس، آپ خود بھی امریکہ گئے ہوئے ہیں الیکشنز کے لیے، وائٹ ہاؤس ایک دفتر بھی ہے اور ایک گھر بھی ہے، پرائیویٹ ریزیڈنس. وہ اپنے پرائیویٹ کوارٹرز میں عمران خان کو لے گیا اور اس کی بیگم نے، یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ بات ہے، اس نے کہا کہ آئی وانٹ اے سیلفی ود یو سیپریٹلی. سیلفی کا مطلب ہے کہ نا میاں کے ساتھ نہیں، ود عمران خان. یہ آپ دیکھیں، اور اس نے کہا عمران خان از اے فینٹاسٹک گائے، از اے گریٹ گائے، سو ہی ٹریٹڈ ہم لائک اے سیلیبریٹی اینڈ ہی لکڈ اپ ٹو ہم. یہ کبھی نہیں ہوا. اس نے مودی کو بھی ویلکم کیا تھا لیکن اٹ واز نارمل ویلکم، ہاؤڈی مودی والا. ناظرین ماضی میں آپ کو یاد ہوگا تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کلنٹن ہوا کرتے تھے. مونیکا لیونسی کے ساتھ جو ایک ان کا واقعہ تھا وہ تو تھا ہی تھا. نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. جو جب برا وقت محترم نواز شریف صاحب کے اوپر آیا تھا، جنرل مشرف نے مارشل لا لگایا تھا، تو اس وقت کلنٹن کا آخری سال تھا، تو جاتے جاتے انہوں نے یہ انشور کیا تھا کہ میرے آفس سے جانے سے پہلے نواز شریف صاحب کے اوپر جو مشکل وقت ہے اس کے اندر کمی آئے. یہی واقعہ جو ہے مشاہد حسین صاحب بتا رہے ہیں ہمیں. 1999 میں میاں نواز شریف پرائم منسٹر ہیں اور بل کلنٹن صدر امریکہ کے، اور ان کے اچھا ریپور تھا اینڈ ویری گڈ پلیزنٹ، جیسے عمران خان کا اور ٹرمپ کا ہے. جب کو ہوا، ان کی سزا ہوئی، سارا ہوا، کلنٹن نے بلایا 3 ممالک کو، یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، کنسورشیم بنایا. انہوں نے کہا میرا لاسٹ ڈے ان آفس ہے 20 جنوری 2001. میں چاہتا ہوں میرے جانے سے پہلے نواز شریف رہا ہونا چاہیے، کم واٹ میں. وہ کنسورشیم بنا، انہوں نے جنرل مشرف پر پریشر ڈالا، اور 10 دسمبر 2000 کو ایک جہاز آیا 747 جمبو، اور وہ ساری فیملی کو لے کے آزادی میں لے گیا. چڑی نہیں پھڑکی. آپ کو یاد ہوگا ناظرین، وہ ایک جہاز آیا، یہاں سے ساز و سامان بڑے آرام سے پیک ہوا، باورچی تک بھی ساتھ گئے، اور محترم نواز شریف صاحب پھر ایک پیلس ہے، اس کا نام یاد آ جاتا ہے مجھے، سرور پیلس، بالکل پولیس صاحب بتا رہے ہیں، وہاں پہ محو سرور رہے کوئی 8-10 سال کا. کچھ یہاں سے ایگریمنٹ کر کے گئے، درمیان میں واپس آئے اور کہا جی میرا تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. لیکن پھر جن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ تھا وہ پاکستان آئے، انہوں نے آگے بتایا، دکھایا کہ صاحب یہ آپ ایگریمنٹ کر کے آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ کو جو ہے ہمارے ساتھ واپس جانا پڑے گا. تو یہ سنیے جب جو جن ممالک کا بتایا ابھی مشاہد صاحب نے، اور خاص طور پر انٹیلیجنس چیف سعودی عربیہ سے آئے، انہوں نے بتایا کہ ایگریمنٹ تھا اور ہمارے ساتھ جانا پڑے گا. شہزادہ مکرم صاحب کا یہ ایک بیان ہے اس وقت کا، سنیے. We have an agreement signed and we are hopeful that the signee will adhere to that agreement and stick to it. An agreement made with the custodian of the 2 holy mosques. I think an agreement with the custodian of the 2 holy mosques should be honored. نقوی صاحب، یہ مشاہد حسین صاحب کو کافی یقین ہے، ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے
کیونکہ ماضی کے واقعات کو جو وہ ایکسپلین کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ کال ضرور آئے گی. آپ کو بھی کال جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں بھی آئے گی؟ دیکھیں پہلے تو وہ جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق مشاہد صاحب کا بیان سنوایا اس میں بات کرنا چاہتا ہوں. بڑا مزاقیہ خیر بیان ہے کہ ٹرمپ پاکستان میں کس کو جانتا ہے. ٹرمپ کسی راجر فیڈرر یا ٹام کروز یا برٹنی اسپیئرس کا نام تو نہیں ہے. ٹرمپ ایک امریکہ کے صدر کا نام ہے اور ریاست ہمیشہ ریاست کی سطح پہ ڈیل کرتی ہے. اگر پاکستان میں کوئی ایسا آدمی بھی صدر یا وزیر اعظم بیٹھا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا تو اس کو بھی امریکہ کی ریاست کا جو صدر ہے اس کو جاننا پڑتا ہے, اس سے بات کرنا پڑتی ہے. تو یہ بڑا مزاقیہ خیر بیان ہے. دوسری بات آپ نے مشرف صاحب والی بتائی, جو بل کلنٹن والی بات تھی, بالکل ایسا ہی ہوا تھا, لیکن یہ مشرف کی درخواست پہ ہوا تھا. کیونکہ 1999 میں ذرا جب آپ واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس خطے میں کیا ہوا, افغانستان میں اس کے بعد کیا ہوا, جو جنگ ہوئی, تو ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ نواز شریف کو پکچر سے ہٹایا جائے. تو بل کلنٹن کے ذریعے نواز شریف پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ پاکستان سے چلے جائیں. وہ جانے کو تیار نہیں تھے, وہ جیل میں تھے. جی بڑا اچھا واقعہ آپ نے سنایا, لیکن اس کے پیچھے حقیقت کچھ ناظرین مختلف ہے. اب حقیقت آپ اپنے انداز وہ بتا رہے ہیں, میں اپنے انداز سے بتا سکتا ہوں. نہیں بتا رہے ہیں, آپ کا ثابت کر دیں, ہو سکتا کوئی عدالت ہو, میری کوئی اور عدالت ہو, جو سچ تھا میں نے بتا دیا, آپ کا سچ میں نے. آپ کی رائے, آپ دیکھیں, آپ نے اپنی رائے ہے نا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے ایکچولی دیکھیں میں نے نقوی صاحب سن لے, میں نے ڈاٹ کنیکٹ کیے ہیں. نہیں ڈاٹ آپ نے میری جان کے ٹوٹے آپ نے ڈاٹس اچھی کنیکٹ کر لی ہیں, لیکن یہ آپ رائے ہے نا, میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر کچھ رائے دی ہے نا, انہوں نے ڈاکومنٹ تھوڑی دیا تھا. فیکٹس ہیں وہ ساتھ ہیں, لیکن مشاہد صاحب نے ڈاکومنٹ تھوڑی دیا. اچھا سنیں رائے نہیں, وہ دیکھیں ہی واز ویل کنیکٹڈ, ہی واز ہز فارن منسٹر, سوری انفارمیشن منسٹر, بڑا قریب ہے. اچھا سنیں نقوی صاحب, چلے آگے بڑھنے, کوئی بحث تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کی رائے نقوی محترم, آپ کی رائے لوگوں نے سن لی ہے. اگر کسی راز کے امانت دار ہیں تو آپ راز کو کسی پبلک آپ کے میرے خیال میں اس وقت میں اور آپ بڑے چھوٹے تھے. اچھا نہیں, آگے بڑھتے ہیں. اب یہ بحث تھوڑی کرنی ہے, آپ کی رائے لوگوں نے سن لی, میری رائے یا انفارمیشن جو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ کیا رائے ہے. اب سنیں ناظرین, یہ بھی ایک سوال ہوا ان سے کہ مشاہد صاحب سے کہ جی آپ ایکسپلین کریں, سنیں انہوں نے کیا بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نئے انتظامیہ صدر ٹرمپ کے اپنی یا اپنے آفس سے کوئی کال ہوئی, A call is a call from the United States of America. پھر اس کو آپ گنجائش نہیں ہوتی نو کی, جو میرا خیال ہے, جو ہمارے سسٹم میں اتنا سخت نہیں ہے کہ ہم ریزسٹ کر سکیں. اور وہ کال صرف یہ تو نہیں ہوگی نا, وہ کال پھر جائے گی, اس کی ایک کاپی جائے گی ریاض, ایک کاپی جائے گی ابو دھابی, وہ تو پھر کلیکٹیو ایفرٹ ہو جائے گا نا. اچھا, ایک بڑا زبردست سا بیان میرے سامنے نظر سے گزرا ہے, وہ ہے خواجہ آصف صاحب کا. اب وہ پہلے کیا بتا رہے ہیں, وہ کچھ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ چلے جائیں, باہر چلے جائیں, کچھ ممالک بھی ہم سے کہہ رہے ہیں. سنیں کیا فرما رہے ہیں. پروبنگ کے یہ کوئی طاقت جو ہے باہر کے ممالک جو ہیں جو انفلوئنس رکھتے ہیں انٹرنیشنل جو ہیں وہ انٹروین کریں. اور یہ میں پی ٹی آئی کے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور وہ عمران خان جو ہے اس کو انٹروین کر کے اپنے پاس لے جائیں, اس قسم کا ہے. اور کچھ سلائٹ سا جو ہے انٹرسٹ جو ہے وہ پوچھ گچھ جو ہے بعض ممالک جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں کہ از دس آپشن اویلیبل, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی آپشن اویلیبل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے. اور رانا سنالو صاحب, آپ کو پتہ ناظرین, وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آ بھی گیا تو اب ہماری باری ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی. وہ کیا فرما رہے ہیں, سنیے. امریکہ جو ہے وہ عمران خان کی مدد کے لیے آتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. یہ وہی آدمی ہے نا جو کہتا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے, ہم کوئی غلام ہیں. تو پھر ہم بھی وہ سٹانس لے سکتے ہیں کہ بھئی کیوں ہم امریکہ کی بات کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہمارا جوڈیشل سسٹم یا جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے مطابق اگر کسی کو سزا ہوئی ہے تو ہم کوئی غلام ہے کہ ہم ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ چیز کو تبدیل کر دیں. لیکن رانا صاحب چونکہ ایک بڑے شروڈ پولیٹیشین ہے, عقل مند ہے, انہوں نے کہا جی میری ذاتی رائے ہے, لیکن اگر وہ جانا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, چلے جائیں.
میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اسے لے جانا چاہے تو اسے بھیج دینا چاہیے تاکہ دونوں بھائی وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے کام کریں وہاں پہ۔ حسن ایوب، یہ جو سارے واقعات، آپ ظاہر ہے سوالوں جو آپ ہر ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر مختلف لوگ جاتے ہیں ان سے پاکستان کی تاریخ کس طرح کی ہے نا، وہ لوگ اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ کر رہے ہیں، خواہشیں ہیں دونوں طرف سے، پی ٹی آئی سے بھی خواہش ہے، حکومت کی اپنی خواہشات ہیں۔ حسن دیکھیں، آپ کی اور جو حیدر نقوی صاحب کی آپس میں بحث چل رہی تھی، اس میں تھوڑی سی ایک بات جو آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں کہ پوسٹ کارگل جو ملٹری کو کا فیئر تھا یہ آلریڈی ایکسپریس کر چکے تھے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بل کلنٹن سے ملاقات کے اندر، جب وہ امریکہ بھی گئے تھے اور جب آپ کے پاس ٹینشن بھی تھی اور ان کو یہ فیئر تھا کہ جب انہوں نے یہ جو جنگ بندی کرانی تھی کارگل والا معاملے میں، کیونکہ جو ایڈونچر پرویز مشرف صاحب نے بطور آرمی چیف کیا تھا پھر بعد میں سنبھالنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، لیکن اس موقع کے اوپر یہ ساری بات جو ہے وہ نواز شریف صاحب آلریڈی کانفرنس میں لے چکے تھے، اور پھر یہی وجہ بنی جب وہ ایگزائل میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھجوایا بل کلنٹن صاحب نے، اور یہ چیز بالکل کسی حد تک نواز شریف صاحب کی فیملی کی بھی ایفرٹس تھی، اور اس میں نواز شریف صاحب کی اپنی خواہش بھی تھی، اور اس میں پرویز مشرف صاحب کی خواہش بھی تھی، اور پرویز مشرف صاحب بھی چاہتے تھے کہ وہ جائیں۔ تو میرے خیال سے آپ بھی بات درست کہہ رہے ہیں اور حیدر نقوی صاحب بھی بات درست کر رہے ہیں، تو آپس میں یہ آپ کا اختلاف جو ہے وہ میرے خیال سے مجھے اسی لیے ہنسی آ رہی تھی کہ زیادہ، لیکن جو بات آپ فیکٹس ہے، وی آر جسٹ کیپنگ دی فیکٹس آن دی ریکارڈ۔ چلیں آگے، جی آگے بڑھیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بنیادی اس وقت صورتحال ہے، دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو ریاستوں کے درمیان یا ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ باہمی مفادات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ اب امریکہ کا کیا مفاد ہے عمران خان صاحب میں، اب یہ سوال کھوجنے کی ضرورت ہے، کیا یہ ان کا ایسٹ ہے، امریکی ایسٹ ہیں، کیا یہ اسرائیل کا ایسٹ ہے، تو یہ دیکھنا ہے۔ اگر تو یہ ان کا ایسٹ ہے تو یقینی طور پر ان کی رہائی کے لیے امریکہ سے جو ہے وہ کال آئے گی، کوئی اسرائیل دباؤ ڈالے گا امریکہ کے اوپر اور امریکہ آگے سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس میں سوال آپ کا کرنا چاہوں گا میں حسن میں ایک سوال، سعودی عرب یا میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ سوال کیجیے گا نا، وایا سعودی عرب یا یو اے ای، تو اب یہ کچھ چیزیں دیکھنے والی ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کر رہے ہیں یا آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ تو پھر جتنی غزہ کے اندر ہے اتنی تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہیومن ہسٹری نے آج تک نہیں دیکھی، تو اس کے اوپر تو اگر ان کی جو ہے وہ انہوں نے اپنی نگاہیں بند کی ہوئی ہیں، اپنی نظر جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر جو کہ اگر ہیں تو اس کا کوئی ہے ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے، اور اس میں ایک شخص جس کو کورٹ آف لاء نے سزا دی ہوئی ہے، اور ایک اور سزا جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چوہدری صاحب کے پیچھے لکھی ہوئی ہے، صاحب نظر آ رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ان کی سزا ہونی ہے، تو دیوار پر لکھی صاحب نظر اچھا آ رہی ہے۔ آگے میں چوہدری صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن یہ جو ایک سوال کر رہے تھے، نہیں سوال مجھے وہ سوال میں چوہدری صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ چوہدری صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے، ابھی جو ہے نا مجھے جو ہے ظاہر ہے میں نے تھوڑا بہت نقوی صاحب میں نے نا وہ باہر سے یہ آئی آر کے اندر اور جو ویسٹرن پارٹس کی فارن پالیسی کے اندر میں نے ایم فل کیا ہوا ہے باہر سے، تو بالکل آپ دونوں درست بات کر رہے ہیں کہ جو ممالک ہیں وہ آپس میں ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ ان کے اندر مفاد جو ہوتا ہے، ان کے کوئی پرسنل لیول پہ یاری دوستی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب سوال میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ وہ ایک آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ تھا، کلنٹن 2 ٹرم پوری کر کے جا رہا تھا، یہاں پہ ایک بندہ جیل میں ہے، وہ انہوں نے بتایا کہ ہی از مائی فرینڈ، اب یہاں پہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، پریزیڈنٹ کلنٹن کہہ رہا ہے کہ ہی از مائی فرینڈ، آئی وانٹ ہم آؤٹ۔ اب کیا اس وقت مفاد تھا دونوں ممالک کا؟ دیٹ از سم تھنگ ٹو بی، چلیں پھر کسی نے بحث کر لیں گے۔ پالیسیز ہوتی ہیں آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ، 9/11 اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں، اچھا چلیں ٹھیک ہے، اوکے اچھا اسٹیٹ پالیسی ہوگی، اچھا اسٹیٹ پالیسی کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے۔ اچھا چوہدری صاحب اب سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بڑی مزے کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان جلا وطن ہو گیا تو اس کا سارا بیانیہ تتر بتر ہو جائے گا۔ یہ سنیے پہلے اس کا بیان رانا ثناء اللہ صاحب کا، تو پھر میں اس کے اوپر آپ کامنٹ لیتا ہوں۔ اگر وہ ملک سے باہر چلا گیا تو اس کا سارا بیانیہ، اس کی سیاست، اس کی یہ جیل، یہ ہر چیز جو ہے یہ کھجل ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی، اور پارٹی بھی اس کی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی۔ واپس آنے کے لیے پھر 10 سال لگتے ہیں، 8-10 سال لگتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد پھر حالات کیا ہوں، واقعات کیا ہوں۔ یہ بات وہ دل جلے ہیں کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب، ناظرین ون مسٹ گیو ہم دا کریڈٹ، یہ ہیں جاوید خاشمی صاحب ہیں، ان کے ساتھ تو نون لیگ نے جو سلوک کیا وہ سب کے سامنے ہے، یہ وہ لوگ تھے، یہ کھڑے رہے تھے پاکستان کے اندر، انہوں نے ساری صحبتیں بھی برداشت کی، یہ کہیں کوئی ڈیل شیل کر کے باہر نہیں گئے۔
جو اڈیالہ جیل سے بھی خبر یہ ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کہ میں نے کو نہیں جانا, میرا نام ECL میں ڈال دیں. تو چوہی صاحب یہ جو ساری بحث چل رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایسا لگ رہا ہے کہ خواہش ہے کہ یہ بندہ چلا جائے, جان چھوڑے, اور وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی کچھ جو باہر کے ممالک والے ویسٹرن ورلڈ جو کیا نام کہتی رہتی ہے کہ جی کیا جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے, یہ جو میں خواجہ صاحب بتا رہے ہیں, اور ذاتی جو رائے کا اظہار بھی کر دیا رانا صلی اللہ علیہ صاحب نے کہ اگر وہ جانا چاہے تو ان کو جانے دیں, اور اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کا معاملہ ماحول بھی بڑا اچھا بنے گا. سنیے کیا فرما رہے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اسے لے جانا چاہے تو اسے بھیج دینا چاہیے تاکہ دونوں بھائی وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے کام کریں وہاں پہ. جی جوئی صاحب کہ اگر وہ لینا چاہیں تو ان کو بھجوا دیں وہاں پہ, دونوں بھائی اکٹھے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں. جوئی صاحب گو ایڈ. نہیں, یہ ان کے اپنے خیالات ہیں, ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ 25 کروڑ کے ملک کی غالب اکثریت ایک بندے کے پیچھے کھڑی ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ماں سوائے کہ اگر اس کی زندگی ختم ہے تو وہ تو اللہ کو پتہ ہے صرف. تو یہ تو اپنا رونا دھونا ان کا لگا رہے گا. آپ کے شو کا تو اب یہ ہے کہ پہلے آپ نے اتنا وقت گالیاں دینی ہیں PTI اور اس کے لیڈر کو, اس کے بعد آپ نے جھوٹ پر اپنی پروپیگنڈا پھیلانا ہے, اس کے بعد پھر جو آپ کو مرضی کے چیزیں نہ ہوں تو اس پر ہنسی مذاق اڑانا ہے, نہ عمر کا لحاظ, نہ عہدے کا لحاظ, نہ تجربے کا خیال. تو یہ اور چوتھی کوئی چیز رہ جائے چونگے جے تو وہ پھر چوہی صاحب نو پوچھ لو. وہ تو کنٹینیو ود یور, آئی ڈونٹ تھنک دس از دی پالیسی آف دی. نہیں چوہی صاحب میں صاحب سے یہ صرف جانا یہ چاہ رہا ہوں, چلے ان کی رائے ہے نا, ہر بندے کی رائے گا, وہ اپنا اظہار کر رہا ہے, کوئی نہیں, رائے ضرور دیں. اچھا لیکن آپ کے جھوٹ بولنے کا کیا آپ نے ٹھیکہ لیا؟ چلیں لیٹ دا پیپل آف پاکستان, جو لوگ سننے والے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے نا کون کیا کہہ رہا ہے, ان کو لوگوں کو اس پہ ڈٹرمن کر دیں گے. چلیں ناظرین بریک کی طرف, بریک کے بعد میں بریک کے دوران بات بھی کر لوں چوہی صاحب سے, تو چوہی صاحب سے دوبارہ بات کریں گے آفٹر دا بریک. ناظرین اسٹے ود اس. چوہی غلام حسین صاحب آپ بڑے ہیں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں, آپ کے پاس رائٹ بھی ہے, آپ ہمیں ڈانٹ بھی سکتے ہیں, کل بھی آپ نے وہ سارا کچھ کیا, بالکل آپ کی احترام میرے لیے وہ ایک قابل عزت ہے. میں تو ہم سیکھنے والوں میں سے ہیں, ہم سارے لوگ ہیں. اور مجھے یاد ہے میرے فارمر ایڈیٹر خان صاحب ڈان کے بڑے لیجنڈری, نہیں مذاق نہیں سے صاحب, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جرنلزم کے اندر ایوری ڈے یو لرن, اور ہمارا یہ پروفیشن اس طرح کہ ایوری ڈے یو لرن. اچھا یہ بتائیے گا, سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ سے خواہش کا اظہار ہوتا ہے, وہ چاہے تھرو ڈونلڈ لو ہو یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کال کرے, کیونکہ ہی از ویری مچ کیپیبل کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ نارتھ کوریا جا سکتے ہیں جہاز پکڑ کے, تو کیا پھر پاکستان کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا چوہی صاحب؟ بھائی جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے, کنوے کرنا ہوتا ہے, کوئی وہاں سے لیٹر یا ٹیلی فون آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. پورے ایک طریقے بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کس شخص کو کیا میسج ہم نے دینا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم ہیں, وزیر خارجہ ہیں, ان کو ہی وہ بات کریں گے. اب اس سے زیادہ میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا. ان کو پتا ہے کہ کس کو کہنا ہے اور اس نے اس پر عمل کرانا ہے. لیکن عمران خان کی اور پارٹی کی جو ابھی پالیسی ہے میرے خیال میں, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کیسز عدالتوں سے ختم کرانے ہیں, جو مرضی یہ سزائیں دلواتے پھریں اور روز بیانات دیتے ہیں, آج ہم نے یہ کر دینا ہے, وہ ان کا ہم نے تو وہاں سے جانا ہے اور پاکستان سے باہر جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں. تو ہی از گوئنگ ٹو اسٹے ان پاکستان نو میٹر واٹ. نمبر 2, وہ سمجھتے ہیں کہ جو کیسز ہیں دے آر ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے سیاسی کیسز ہیں اور ان میں کوئی جان نہیں ہے, اور یہ آج نہیں تو کل یہ ختم ہونے ہی ہونے ہیں. تو یہ ساری بحث جو ہے وہ مشاہد حسین سید جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پائے کے کلیئرٹی سے بات کرنے والے پاکستان میں بہت کم ہیں, اور ان کو یعنی بہت پہلے سے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی فیصلے کریں بجائے پھر بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے. تو یہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ اور جس طرح بھی لب گیا ہے نا اقتدار, اور چھڑنا نہیں ہے. اچھا نقوی صاحب, پچھلے دنوں آپ نے خبر بھی دی تھی کہ بشرا بی بی باہر آ گئی ہیں, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ بانی PTI کو بھی نکال کے بنی گالا یا کسی اور جگہ پہنچا دیا جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ود جس چینج آف گارڈ ان US, کیا ملک کے اندر وہ رہیں گے, جو ہے اپنے گھر کے اندر
उनको वहाँ पे रखा जाएगा, मुल्क बंद कर दिया जाएगा। मतलब माजी के अंदर एक से ज़्यादा वाक़यात है ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा चली गई सेल्फ एग्जाइल के अंदर, नवाज शरीफ साहब एक एग्रीमेंट करके चले गए, तो पॉलिटिशियन मुल्क से जाते रहे। आपको क्या लग रहा है वैसे आइंदा 20 जनवरी के बाद, जब ज़ाहिर है 2-4-6 महीनों में जब वहाँ पे 20 जनवरी के बाद हुकूमत अपना चार्ज संभालेगी अमेरिका में? देखें, जो पहले आप बनी गाला के हवाले से जो बात कर रहे हैं, जो खबर मैंने दी थी, मैं बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब को बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। और रह गई बाहर जाने की बात उनकी, तो बाहर इमरान खान साहब अगर गए भी तो अपनी मर्जी से जाएंगे, किसी और की मर्जी से नहीं जाएंगे। मतलब उनको बाय फोर्स बाहर नहीं भेजा जाएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो मुसलसल बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है पीटीआई कंफ्यूज है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, इसलिए कि एक तरफ वो कहते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, अब वो उनकी एक कॉल जो है वो सब कुछ बदल के रख देगी, और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, इमरान खान ने तो फैसला किया, मैं अदालतों से रहा हूँगा। तो आप एक ही चीज को सेलिब्रेट करें कि क्या आपने अदालतों से रहा होना है या आपने डोनाल्ड ट्रंप की कॉल पे रहा होना है, तो आप कंफ्यूज हैं जी। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं हसन, अब क्या करें पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह आपने अभी ने बताया, वो जो नवाज शरीफ साहब का भी वाकया आपने बताया कि इंटरनेशनली खासतौर पर अमेरिका की तरफ से कुछ ना कोई इंटरवेंशन होती रही है। आपको क्या लग रहा है, मतलब ये नकवी साहब की एक राय है, आपने देखा वो सुन रहे हैं कि हाउस अरेस्ट पॉसिबल है, कि शायद उनको घर उधर कर दिया जाए, मुल्क से बाहर वो नहीं जाएंगे, गए तो अपनी मर्जी से। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जाएंगे। जो हसन देखिए, मैंने पहले जो आपने सवाल किया था उस पर मैंने अपना तज्जिया पेश किया था। अब आपको मैं खबर देता हूँ जी प्लीज। खबर ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब, जेल में ही, इमरान अहमद न्याजी नाम है जो उनका, इमरान अहमद न्याजी, वो खान तो लकब है, टाइटल है जो उन्होंने खुद लगाया हुआ है। तो वो बात यह है कि इमरान अहमद न्याजी साहब जो हैं वो अडियाला जेल में ही रहेंगे, और एक तवील मुद्दत उन्होंने अडियाला जेल में गुजारनी है। और क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो बिल्कुल आने को तैयार है। जो स्टे था हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो खत्म हो चुका है। अब मैटर वापस रिमांड बैक हो गया है ट्रायल के लिए। अब ट्रायल बिल्कुल सही, आपकी खबर हमारे सामने आ गई, गलत का सामने है, लेकिन आई एम गोइंग टू स्टिक विद नकवी साहब की जो खबर है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर कुछ मामला जो है इस तरफ जा रहे हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।